अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर अमीन और मुबशी टीवी पर आप सुन रहे हैं फिरदौस इब्लीस, हसन बिन सबा और उस बनाई हुई जन्नत की पूरी इसरार दास्तान। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 4 इक़सात मुलाहिदा कर चुके हैं और अब पेश खिदमत है किस्त नंबर 5। मोहतरम अतालिक हसन बिन सबा ने कहा, मैंने आज रात सच मान लिया है कि किसी बरगजीदा शख्सियत की कब्र और इसकी हड्डियों के साथ अगर ये सलूक करो जैसा मैंने किया है तो उसी वक्त अजाब नाजिल होता है। उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, क्या मुझ पर अताब नाजिल होगा? नहीं, इब्ने अत्ताश ने जवाब दिया, जो होना था हो चुका है। राज की एक बात है, इसे दिल और दिमाग में महफूज कर ले। तू मुर्दे की कब्र में उतरा, तुझ पर भेड़िए टूट पड़े, हड्डियों को हाथ लगाया तो बिजलियां कड़कने लगी। क्या इससे तूने ये नहीं समझा कि मरे हुए इंसान में भी ताकत होती है? क्या तूने कभी रूह और बदरूह नहीं सुनी? मैंने तुझे जिस इल्म में माहिर किया है, ये इल्म तुझे रूहों और बदरूहों से मुलाकात करवाएगा और ये इल्म तुझे ये भी सिखाएगा कि मरे हुए इंसान में जो ताकत होती है वो तेरे काबू में आ जाए और तू उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अभी नहीं, ये ताकत तुझे कहीं और से हासिल होगी और अपनी हड्डियां तोड़वा कर तू ये ताकत हासिल करेगा। जहन्नम की आग से गुजर कर तू जन्नत में दाखिल होगा। अब्दुल मलिक इब्ने अत्ताश ने इसे खोपड़ियों और हड्डियों के मुतालिक एक सबक दिया और इसे घर भेज दिया। अगले दिन हसन बिन सबा शहर के करीब से गुजरने वाली नदी के किनारे टहल रहा था। उसके दिमाग में अपने उस्ताद के सबक घूम रहे थे। गुज़िश्ता रात की तूफ़ानी बारिश से नदी की कैफियत अजीब थी और हर तरफ कीचड़ था। हसन ने तन्हाई में शहर के हंगामे से दूर किसी जगह बैठकर नजूम और सहर के सबक दोहराने थे। कीचड़ में वो बैठने के लिए कोई खुश्क जगह ढूंढ रहा था। कुछ दूर जाकर उसे इतना बड़ा पत्थर नज़र आ गया जिस पर वो आसानी से बैठ सकता था। वो उफ़क़ से उभरते हुए सूरज की तरफ मुंह करके बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसके सामने सूरज होना चाहिए था, लेकिन सूरज नहीं था। उसकी बजाय एक रंगदार कपड़ा था जो उसके और सूरज के दरमियान आ गया था। हसन सुन्न सा हो गया। उसने डरते डरते और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता नज़रें ऊपर उठाई। उसे एक बड़ा ही हसीन नुस्वानी चेहरा नज़र आया। ये एक नौखेज़ लड़की का चेहरा था। होंठों पर अध खिली कली जैसी मुस्कुराहट थी। लड़की उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। हसन जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगा कि ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? उसे ये ख्याल में आया कि यह शहर का करिश्मा होगा। पहचानने की कोशिश कर रहे हो? लड़की की आवाज़ में तरन्नुम था। हसन बिन सबा ने सर को हिलाया कि हाँ, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। इतनी देर तुम्हारे सामने बरहना बैठी रही थी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हसन को याद आ गया, तुम वो हो। एक बात बताओ, क्या तुम हकीकत हो या मेरे उस्ताद का तख्लीक किया हुआ तसव्वुर जो उसने हकीकी रूप में मेरे जहन में डाल दिया है? लो देख लो। लड़की ने अपने दोनों हाथ हसन के आगे करके कहा, मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर महसूस करो कि मैं तसव्वुर हूँ या जीती जागती एक लड़की हूँ। हसन ने उसके हाथ अपने हाथों पर लेकर दबाए, उसकी हरारत महसूस की, उनका गदाज महसूस किया। तुम कौन हो? हसन ने झुंझला कर पूछा। क्या हो तुम? अगर तुम हकीकत में लड़की ही हो तो किसकी बेटी हो? तुम आबरू बाख्ता लड़की हो जो बरहना एक नौजवान मर्द के सामने बंद कमरे में बैठी रही हो। मेरी आबरू महफूज है, लड़की ने कहा। अगर मैं ऐसी होती जैसी तुम कह रहे हो तो अब्दुल मुल्क इब्ने अत्ताश जैसा दरवेश मुझे मुंह ना लगाता। मैं कंवारी हूँ हसन, मेरी तरफ बहुत से हाथ बड़े हैं। मुझ पर 2 जागीरदारों के भी हाथ लपके हैं, लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं आई। तुम किस बाप की बेटी हो? हसन ने पूछा। मेरा बाप गडरिया है, उसने एक तरफ इशारा करके कहा। वो देखो मेरी बकरियां। हसन ने गर्दन घुमाकर बकरियां देख तो नहीं, लेकिन उसकी दिलचस्पी लड़की के साथ थी। तुम मेरे सामने बरहना किस तरह बैठ गई थी? हसन बिन सबा ने पूछा। इस बरगजीदा आदमी ने हुक्म दिया था जिसे हम पीरो मुर्शिद मानते हैं। मैं इनके हुक्म को टाल नहीं सकती थी। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर ये आदमी तुझ पर हाथ डाले तो मुझे आवाज़ दे देना। उन्होंने ये भी बताया था कि वो किवाड़ में बने हुए सुराख से मुझे देखते रहेंगे। क्या अब भी तुम मेरा इम्तिहान लेने आई हो?
حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ اب میں اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں، تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم قبول کر لو اور اپنے دل میں جگہ دے دو تو پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ تم تو بولتے ہی نہیں، کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صبا جیسے کردار کا جوان کہہ ہی نہیں سکا کہ وہ اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد عبد الملک ابن عطاش کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اس نے اس امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا تھا، لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیے، پھر اس نے اپنی ٹھوڑی بھی اس کے ایک زانوں پر رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی، اس میں اس کا گورا چہرہ اور ایک گال پر لہراتے 2-3 بال جو ریشم کے تاروں جیسے تھے، حسن جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے تھے۔ تمہارا نام؟ حسن نے پوچھا۔ فرح، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرحت ہے، گھر والے فرح کہتے ہیں، سہیلیاں فری کہتی ہیں، تم بھی فری کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی ہے کہ جاگیرداروں کو ٹھکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے کہا۔ جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت کی پیشکش کی تھی۔ میرا باپ ہے تو گڈریا، لیکن عزت اور غیرت والا آدمی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ وہ جو تمہارے استاد ہیں، لڑکی نے جواب دیا، عبد الملک ابن عطاش۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر آدمی کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنا جسم صرف اپنے خاوند کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خاوند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ میں نے کہا تھا یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی ہے۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فرحی معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گڈریے کی بیٹی تھی۔ وہ عالم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی کہ وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی ہے۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت قبول کر لی۔ فرحی، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فرحی نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے کہا۔ فرحی چلی گئی۔ ابو مسلم راضی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسے ہو گئی تھی۔ اتنے وسیع و عریض شہر کے لیے ایک بڑے ہی دانش مند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم راضی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان کی اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا۔ کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پراسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز ہی رہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی واقعہ میں بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی ہے۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے۔ تاریخ ہر فرقے کے تاریخ نویسوں نے لکھی، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ پڑھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخ کر ڈالا۔
جب ایک ہی واقعات مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں سامنے نظر آتا ہے تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن بن صبا اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کے ہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فرحی اسے ملی تھی اور اس نے اس سے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ لیکن محترم عطالق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کر لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فرحی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے، حسن نے کہا۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں، فرحی جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فرحی سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا۔ تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھ، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب اپنے گھر چلا جا۔ میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے اور کوئی سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی نے پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتیں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ مقبولیت بھی ایسے کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے، بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند ہوگا، رہے گا میرے قبضے میں ہی۔ میں اس کو روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔ صرف تبلیغ کافی نہیں، ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہمیں مصر کے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنا پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں، ایک اور بولا، مصر کے حکمران تو عبیدی ہی ہیں، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہیں۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہیں اور ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملیں۔ اتنی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی شہر رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے۔ 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کرو، ابو مسلم رازی نے کہا۔
میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہیں ٹھونکی گئی تھی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ ان کی قبروں کے نشان کہیں نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ہڈیاں یہیں دفن ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھیں۔ ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور یقیناً بے چین ہوں گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میرے رفیقو، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، اور یہ بات معمولی سے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین نے تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی دو سب سے بڑی جنگی طاقتوں کیسر روم اور کیسر فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آن پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا، وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ابو مسلم رازی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوسوں کا رہنا بہت ضروری ہے، اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں۔ اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھیں۔ قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکمت کا بنیادی اصول بنائیں۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اس اسلام کے منافی ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی تھی۔ فرحی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ فرحی غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی۔ اس کی ہر بات کو فرحی آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صبا ہے۔ حسن بن صبا پر پہلے جو خوف سا طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا، اور کبھی قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن پرانی دو قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا۔ اس کے قریب سی سی کی آوازیں اٹھی۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جیسے اسے یہ آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولیں تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ایک ناگ پھن پھیلائے ہوئے سی سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں، اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ناگ کو دیکھا تو اسے پتھر مار کر بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا، انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا، اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش اپنے ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اٹھائے اور ناگ کو مارے، لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔